Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome back to the Inside Scoop, आपका favorite show about finance, business and the economy. सबसे पहले before anything else, let's talk a little bit about investment. Investment के लिए आपके पास options क्या हैं? You have multiple assets. You have multiple assets in Pakistan जहाँ आप invest कर सकते हैं. You have real estate, okay? You have savings account, which is probably one of not the greatest instruments जहाँ आप investment कर सकते हैं. Opinion. You have the stock market, you have commodities, and of course you can invest and you can trade cryptocurrencies. And of course our fixed income instruments. So अब इसके divisions में आ जाते हैं. Real estate obviously because उसकी physical holding होती है, it is already Sharia compliant, तो एक तो वो चीज़ आ गई. फिर Sharia compliant मतलब कि जिनको लोग Islamic investments भी कहते हैं, इसमें आपके पास दो तरह के options हैं, ठीक है. एक तो आपके पास stocks हैं, ठीक है. There's a lot of stock market companies जो Sharia compliant होती हैं. इनका index, benchmark index जो है is the KMI 30 index, which is the 30 largest Islamic certified companies, Sharia compliant companies. फिर आपके पास income में भी you have options, ठीक है. You have fixed income instruments, जैसे कि आपके इजारा सुकूक हो गए, आपके ऐसे बहुत सारे debt instruments हैं जो जिनके पीछे एक physical backing होती है, जो उसके पैरामीटर्स होते हैं टू बी कंसिडर्ड शरिया कंप्लायंट, और उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. अब इनमें इन्वेस्ट करने के तरीके, यू कैन आइदर गो डायरेक्टली थ्रू CDC अकाउंट दैट यू कैन ओपन, आई बिलीव इट्स कॉल्ड एन IPS अकाउंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वहाँ से आप या तो डायरेक्टली अपने इजारा सुकूक और ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, या यू कैन गो थ्रू द म्यूचुअल फंड्स के शरिया कंप्लायंट इनकम या मनी मार्केट फंड्स, ठीक है. मनी मार्केट इज़ द मोस्ट रिस्क फ्री. Income is slightly less risk free but still mostly risk free. And फिर आ जाती है आपकी Islamic equity investments in Islamic stock funds. तो Islamic stock funds essentially आपके जिस तरह काम करते हैं, you have fund managers, ठीक है, and वो बैठ के पूरी teams research की वो बैठ के decide करती हैं with the fund managers, with the head of equity, with the CIO जो chief investment officer होता है mutual funds के. पूरी IC कमेटी बैठती है और डिसाइड करती है कि कौन से स्टॉक्स उस वक्त विद द गिवन सर्कमस्टांसेस उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम सबसे बेहतरीन तरीके से रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, राइट. तो टू मेजर इट इन अ मैनर जो उनके क्लाइंट को अगर मार्केट नीचे जाती है तो सबसे कम लॉस, और अगर ऊपर जाती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है. तो दीज आर योर शरिया कंप्लायंट ऑप्शंस. फिर आ जाते हैं आपके कन्वेंशनल ऑप्शंस, ठीक है. यू हैव योर कन्वेंशनल स्टॉक फंड्स, यू हैव योर कन्वेंशनल इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि आपका कन्वेंशनल मनी मार्केट एंड कन्वेंशनल इनकम. अब इसमें आ जाते हैं आपके टी बिल्स आ गए, आपके पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स आ गए, आपके कंपनीज बहुत इशू करती हैं बॉन्ड्स, तो वो आ जाते हैं इसमें. तो बैक एंड पे फंड मैनेजर्स बैठ के ट्रेड कर रहे होते हैं ये चीज़ें ऑन योर बिहाफ. The reason why for especially new people जिनके पास शायद टाइम नहीं है to make their own stock market account, the reason this is such a great way कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं is because essentially जब हमें इन्वेस्टमेंट की आवाज़ आती है and we hear कि okay we can start investing, और मैं आपको अपना भी एग्जांपल दे सकती हूँ कि it takes time to understand the market, how it works and to make decisions. आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप मार्केट देख के सीखते हैं. मैंने पर्सनली बहुत चीज़ें तब सीखी जब मैंने खुद लॉस किया, राइट. बट अ वे टू अवॉइड दैट इज़ अगर मैंने स्टॉक फंड्स में इन्वेस्ट किया होता रादर देन ओपनिंग अ ब्रोकरेज अकाउंट डायरेक्टली, this would allow for me to be learning back end पे, researching, keeping up with the economy, because obviously अब 20 साल पुरानी खबरें चेक करना वो it comes with time, right. आप जितना सेक्टर्स में घुसते हैं and you realize अच्छा इस टाइम पे क्या हुआ था, you look it up, then you find out, it takes time to accumulate that knowledge. तो putting that money into a fund during the time जब आप अपनी research और पढ़ाई कर रहे हैं, that is really really helpful. And then of course जैसे आपकी knowledge बढ़ती जाएगी और आपको लगता है कि आप उस fund को beat कर सकते हैं, most certainly open your brokerage account, start investing that way. On the crypto side, on the commodity side, understand ये आ जाती है trading में. This is not investment, this is trading.
اس پہ یو آر اسینشلی ٹرائنگ ٹو بائی سم تھنگ جب وہ انڈر ویلیوڈ لگتا ہے اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو سیل اٹ جب وہ اوور ویلیوڈ لگتا ہے. اب اس میں بہت پیرامیٹرز آتے ہیں کہ آپ اسپاٹ پہ ٹریڈ کر رہے ہیں, کیا آپ لیوریج پہ ٹریڈ کر رہے ہیں, آپ کون سا انسٹرومنٹ ٹریڈ کر رہے ہیں, کون سی کرنسی, کون سی کرپٹو کرنسی ٹریڈ کر رہے ہیں, کون سی کموڈٹی ٹریڈ کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف اٹ, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کون سی نیوز آ سکتی ہے جو اس کو افیکٹ کرتی ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا سپلائی چین, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے. تو آل آف دوز تھنگس اسٹارٹ سلو, ٹھیک ہے, اسٹارٹ وتھ اسمالر اماؤنٹس, trade it on reliable brokerages international جو ہوتی ہیں, right? If you're making your account, look up کہ کیا legal طریقہ ہے for you to do that. Obviously sitting in Pakistan, remember the buying and selling of USDT is illegal in Pakistan, ٹھیک ہے. تو over here doing something like that, you're not going to be able to do it legally, لیکن our country is trying to build a framework کہ کس طرح سے پاکستانیز لیگلی آپ کی ایک کموڈٹیز اور کرپٹو کرنسیز ٹریڈ کر سکتے ہیں, بیکاز obviously وہ چیز اتنی ہو رہی ہے. سو پاکستان deserves to have a piece of that pie as well, right? So now moving on, let's start with the news. پاکستان میں ایک بہت انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ چیزیں چل رہی ہیں ود ان آر اکانومی, ود ان ابھی پچھلے ہفتے اگر ہم دیکھیں اور اس سے پچھلا ہفتہ تو اسینشلی ہماری سرکولر ڈیٹ کی نیوز چل رہی تھی, جس کی وجہ سے ہمارا انڈیکس ٹک اے بگ گین وایا آر انرجی سیکٹر. تو لیٹس اسٹارٹ ود دا بگیسٹ نیوز وچ از دا سرکولر ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ڈیل, رائٹ. بینکنگ انڈسٹری انڈر پاکستان بینک ایسوسیشن نے 1.225 ٹریلین روپیز کی فائنانسنگ اینڈ ریسٹرکچرنگ اگریمنٹ سائن کی ود دا گورنمنٹ, تاکہ کرپلنگ پاور سیکٹر کی جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ریسٹرکچر ہو. یہ ڈیل پرائم منسٹر ہاؤس میں سائن ہوئی اینڈ اس میں 18 لیڈنگ بینکس, منسٹری آف فائنانس, منسٹری آف انرجی, اسٹیٹ بینک پاکستان اینڈ سینٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی سب انوالو تھے. بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ 659 بلین کے پرانے لونز ریسٹرکچر کیے جا رہے ہیں, 565 بلین فریش فائنانسنگ ملے گی ٹو کلیئر گورنمنٹ ڈیوز اور ٹو پاور پروڈیوسرز, اینڈ سب سے بڑی بات کہ اس فائنانسنگ اسٹرکچر میں کنزیومر پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, بلکہ 3.23 روپیز پر یونٹ ول now be redirected to debt repayment. مطلب کہ سسٹینیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ مسئلہ ایڈریس ہوگا. اس سے نہ صرف لیکوڈیٹی ریلیز ہوگی بلکہ ایس ایم ایز, ہاؤسنگ, ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر جیسے سیکٹرز کو فریش فائنانسنگ ملے گی. چیئرمین پاکستان بینکنگ ایسوسیشن ظفر مسعود نے کہا کہ دس از مور دین جسٹ نمبرز, یہ ایک نیشنل پارٹنرشپ ہے اور اب پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان جو پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. سو موونگ آن, پاکستان کی فارن ایکسچینج ریزروز میں تھوڑا پازیٹیو ڈیولپمنٹ آیا ہے. ایز آف سپٹمبر 1925 پاکستان کے ٹوٹل ریزروز 19.79 بلین پہ کھڑے ہوئے ہیں, جو ایک چھوٹی سی انکریز ہے آف 57 ملین ان 1 ویک. کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر ہمارے ریزروز انکریز ہوئے ہیں اور ٹو آلموسٹ $4.9 بلین, شوئنگ سم اسٹیبلٹی. لیکن چیلنج ابھی بھی بہت بڑا ہے بیکاز ایکسٹرنل ڈیٹ ری پیمنٹس کا ہمیشہ پریشر رہتا ہے. اب ایک اور سیکٹر جو شائن کر رہا ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری. اب فارماسیوٹیکل میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسینشلی آپ کی دوائیاں, رائٹ, کہ آپ نے دس از وائی آئی کیپ ایکسپلیننگ ٹو یو گائز, جب آپ لوگ کوئی اسٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واٹ شوڈ آئی بائی, اپنے گھر میں جا کے اپنی کیبنٹ میں کھول کے دیکھیں کہ جو آپ پتہ سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں, وٹ ایور میڈیسن از دا موسٹ کامن, پیچھے موڑ کے اس کی کمپنی دیکھیں, سی اف اٹس پبلک لسٹڈ. اینڈ اف اٹ از, اف یو تھنک یہ لوگ زیادہ یوز کریں گے ان دا کمنگ ایئرز, یہ زیادہ بکے گی فار وٹ ایور ریزن, بائی اٹ, یو نو. تو in the last 20 years 34% growth آئی ہے فارما انڈسٹری میں. ایٹ دا فارما سمٹ SAPM ہارون اختر خان نے کہا کہ گورنمنٹ بیک کر رہی ہے اس انڈسٹری کو ود ریگولیٹوری ریفارمس, ٹیکسیشن ساری چیزیں بہت چینجز آئے ہیں, آپ کی APIs کی بھی ٹیکسیشن میں چینجز آئے ہیں. یہ سیکٹر کو نہ صرف بوسٹ کرتا ہے, ایکسپورٹس کو بھی بوسٹ کرتا ہے اینڈ پاکستان کا پازیٹیو امیج بوسٹ کرتا ہے گلوبلی. فارما ایکسپورٹرز ور سیلیبریٹڈ ایز پاکستان's ambassadors. آٹوموٹیو سیکٹر میں بھی بہت ایکسائٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں. سازگار انجینئرنگ از پلاننگ ٹو انکریز اٹس ایکسپینشن, یہ ان کی کارپوریٹ بریفنگ سیشن میں آیا تھا. دے آر allegedly going to double their production capacity for their popular SUVs from 40 to 60 vehicles today to 800 to 100 to 120 by March 26. Local assembly of premium SUVs جیسے کہ ٹینک اینڈ کینن یہ بھی لانچ ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک 5 میگا واٹ سولر پلانٹ بھی لگایا جا رہا ہے.
On the regulatory side, government نے approve کیا ہے 800 million کا technical supplementary grant for PVARA. This is basically to regulate cryptocurrencies in Pakistan. یہ step FATF compliance کے لیے ضروری ہے اور investor protection کے لیے بھی. ڈیجیٹل ایسیٹس کو فارملی ریگولیٹ کرنا کا مطلب ہے کہ آپ کی منی لانڈرنگ کم ہو سکتی ہے, آپ کا کالا پیسہ کم فلو کرنا شروع ہو جائے گا. ایکسپورٹس کی بات کریں تو دیر از اے لاٹ آف کمپنیز دیٹ آر میکنگ دیئر گلوبل فٹ پرنٹ. بیکو اسٹیل نے اپنا فٹ پرنٹ بڑھایا ہے. دا کمپنی ایکسپیکٹس ناٹ بائی اور سیل کال نیو ایکسپورٹ آرڈرز allegedly worth $22 million after successfully delivering copper ingots to Hong Kong. Finally, another interesting geopolitical development. US and Pakistan کے ریلیشنشپ میں بہت نیا مومنٹم آیا ہے. رپورٹس کے مطابق ہمارے پرائم منسٹر نے he has just last week he met President Donald Trump along with our field marshal. This along with our 19% tariff rate جو ہمارے لیے فائدے مند ہے would give a boost to Pakistan, possibly especially اگر ہم اپنی ایکسپورٹس پہ فوکس کریں. We manage things internally. This could really boost our exports and bring our current account surplus even higher. So overall پاکستان کے جو بھی economic challenges face کر رہے تھے within over the past few years, especially with the government changes and then inflation reaching a record high, interest rates soaring to 22%, اس کے بعد we can see کہ our economy is really heading in the right direction, which is why ہماری stock exchange بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. As you guys know, stock market is a projection of the economy, it's not a reactionary measure of the economy. So with that, I'm going to let us take a very short break تاکہ you guys can grab your coffee or chai, get comfortable. When we come back from a break, we will have a very special guest with us in the studio. Mr. Adnan Paracha will be joining us. So stay with us, don't go anywhere. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop. I am Mashal Khan. Welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. Break پہ جانے سے پہلے I'll let you guys know that we have a very special guest with us in the studio today. یہ پہلے بھی آ چکے ہیں. He especially helps us understand what's going on with the remittance side. Our جتنا ہم essentially لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں پاکستان سے, what their issues are, the advantages of the remittances جو وہ واپس بھیجتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ recently we have a lot going on with the Saudi Pakistan defense deal. تو ان ساری انسائٹ سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مسٹر عدنان پراچا. تھینک یو سو مچ عدنان صاحب for joining us once again. تو سر سب سے پہلے بتائیں کہ what are the advantages ہمارا جو یہ سعودی پاکستان ڈیفینس ڈیل سائن ہوئی ہے. obviously this is based on defense, right? لیکن جب ڈیل سائن ہوتی ہیں تو نیچرلی ایک اوور آل سینٹیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے ریلیشنز بہتر ہوتے ہیں اس ملک کے ساتھ. ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عربیہ ویسے بھی ہمیں کافی سپورٹ کرتا ہے. ہم شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب تھوڑی وہ چیز بڑھ جائے. ایک اور چیز جو ہماری ہے, جو ہمارے سب سے زیادہ ریمیٹنسز آتے ہیں وہ سعودی سے آتے ہیں, رائٹ؟ بہت ہماری لیبر ایکسپورٹ بھی وہاں ہوتی ہے. تو پلیز ہمیں تھوڑی انسائٹ شیئر کریں کہ یہاں سے ہاؤ ڈز دس افیکٹ دا ریلیشن شپ اور کہاں سے ہم بہتری دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں ان سمپل ورڈس تو ایک چیز کہوں گا کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے گورنمنٹ نے کیا, ایکسلنٹ موو. یہ جو موو تھے یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو ریلیشنز ہیں اس کو اور زیادہ اسٹرانگ کریں گے. ریلیجیس تو ہم اسٹرانگ ہیں ہی. ڈیفینس ایگریمنٹ کے بعد اب دوسری ٹریڈس کے لیے جو ہے وہ اپرچونیٹیز اب نکلیں گی, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ریمیٹنسز ہمارے 25 سے 26% آف دا ریمیٹنسز ہماری سعودی عربیہ سے آتی ہیں. اس کے ساتھ ہمارا 55% کے قریب جو ورک فورس ہے وہ بھی ہماری سعودی عربیہ میں کام کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اس اپرچونٹی کو کیسے اویل کرتی ہے, کیونکہ ڈیفینس ایگریمنٹ جو ہے یہ آپ کا ریجن کے اندر پاکستان کی پریزنس کو ٹوٹلی چینج کر دے گا. اور جو ایشین ٹائیگر کا جو ایک ویژن ایک ہے کہ ہم نے 2028 تک ہم نے ایشین ٹائیگر پاکستان کو بنانا ہے, جس میں بزنس کمیونٹی بھی آن بورڈ ہے, جس میں گورنمنٹ بھی ہے, فیلڈ مارشل صاحب بھی ہیں, ان کی ٹیم بھی ہے. تو یہ اس کی طرف ایک راستہ ہے. دیکھیں جہاں تک اپرچونیٹیز کی بات کر رہے ہیں, جو ہماری فیلڈ ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اب 2030 کا ویژن ہے سعودی گورنمنٹ کا اور فیفا ورلڈ کپ جو اپ کمنگ ہے 2034 کا, اس سے ہمیں ان اپرچونیٹیز کو ریمیٹنسز کی صورت مین پاور میں ہمیں اویل کرنا ہوگا. انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہماری ورک فورس کی ریکوائرمنٹ ہر جگہ پر ہے, ہم اس کو پراپرلی کلک نہیں کر رہے. ہم فگر انکریز کر رہے ہیں, ہم وہ
جو کوالٹی ہے، جو ورک فورس جس کو جانا چاہیے باہر اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا جو کانسیپٹ لے کے آنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے. آپ ہیلتھ کیئر میں دیکھ لیں، نرسز میں دیکھ لیں، آپ کا ڈاؤن فال ہے. آپ کا ٹیچرز میں دیکھ لیں ڈاؤن فال ہے. آپ کا مینیجریل اینڈ سیلز میں دیکھ لیں، آپ کی یوتھ کے پاس باہر کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. آپ آئی ٹی میں دیکھ لیں، آپ کا اس میں ڈاؤن فال ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ انجینئرز میں دیکھیں، انجینئرز لاسٹ ایئر 8000 گئے تھے پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتے. اس سال اگست سپٹمبر تک ہماری جو ریشو ہے وہ 4000 ہے. ہم کتنے انجینئرز پروڈیوس کر رہے ہیں پاکستان میں؟ ان کے لیے اپرچونیٹی نہیں ہے. ہم بیسیکلی لگے ہوئے ہیں ورک فورس انسکلڈ اسکل. ہمیں اس سے ہٹنا ہوگا. ہمیں ہائیلی اسکلڈ اور پروفیشنل لوگوں کو، ہماری یوتھ کو باہر انجیکٹ کرنا ہوگا، جس سے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا اور ٹیکنالوجی وہ لے کے آئیں گے. سعودی عربیہ مین چنک ہے، اسے ہمیں اویل کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کمپنیز کا سعودی کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا لازمی ہے. دیکھیں، آپ کی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں، وہاں پہ کنسٹرکشن ہوگی، آرکیٹیکٹ ہیں، آپ کے پلانرز ہیں، کانٹریکٹرز ہیں، ان کو سعودی کمپنیز کے ساتھ آن بورڈ بتا دیں. جو وہاں پہ کنسٹرکشن ہونی ہے تو پاکستان سے آٹومیٹکلی اس فیلڈ میں بھی باہر ورک فورس بھی جائے گی، پروجیکٹس بھی آئیں گے اور ریمیٹنسز میں اور اضافہ ہوگا. ڈیفینیٹلی. تو اسینشلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیزیں ایکسپورٹ کرتے تو ہیں، یا چاہے وہ سروسز ہوں چاہے وہ پروڈکٹس ہوں، لیکن وہ اسینشلی ہائی بلک لو ویلیو ہوتی ہیں. تو ہمیں الٹا کرنے میں فوکس کرنا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں، ہم اب دیکھ لیں نا، فگر دیکھ لیں کہ ہم کتنا بھیج رہے ہیں مین پاور. ہمارا فوکس ہے ہی لیبر پہ، ڈرائیورز پہ. اور آپ دیکھیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو یوتھ، جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، اس کو جب راستہ نہیں ملے گا، فرسٹریٹڈ ہوں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ دوسرے راستے ڈھونڈیں گے. تو سر مجھے بتائیں کہ اس کی پاسبلی سولوشن ایک شارٹر ٹرم پہ کیا ہو سکتی ہے؟ انٹروڈیوسنگ گورنمنٹ سرٹیفکیشنز پاسبلی، کہ آپ لیبر کو اسکل کریں تھوڑا سا، رائٹ، رادر دین سم ون جو بیسک کنسٹرکشن کا اینٹ اٹھانے کا کام کرتا ہے، آپ ان کو تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹریننگز دیں، رائٹ. تو اگر گورنمنٹ اسینشلی، اف آئی ایم انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہ گورنمنٹ اسپینڈنگ کو اگر ہم تھوڑا زیادہ ایلوکیٹ کریں ٹورڈز اسکلنگ آور ورک فورس، دیٹ وڈ ناٹ اونلی گیو ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں ان کو زیادہ مضبوط کریں گے، بلکہ ان کی ویلیو ایکسپونینشلی بڑھ جائے گی، بیکاز ان لوگوں کے اسکل سیٹس اتنے بڑھ جائیں گے. ایکچولی آپ نے بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس پلاننگز نہیں ہیں. ہم شارٹ ٹرمز گولز کی طرف جا رہے ہیں، لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنا رہے. ہم اسکلڈ کرتے آ رہے ہیں، سرٹیفکیشن ہم دیتے آ رہے ہیں. دیکھیں، 2 مہینے 3 مہینے یا 6 مہینے کی سرٹیفکیشن دینا کمال نہیں ہے. گورنمنٹ کا بلینز آف روپیز ٹیکس پیئرس کا، گورنمنٹ آف پاکستان کا، ان کا سب کا لگ رہا ہے اس یوتھ پہ. اس کی یوٹیلائزیشن نہیں آ رہی ہمارے پاس. آلریڈی ہمارے پاس مارکیٹ کے اندر اتنی ورک فورس موجود ہے کہ جو کہ باہر جانے کے لیے انٹرسٹیڈ ہے. ہم ان کو پلیٹ فارم پراپرلی نہیں پرووائڈ کر پا رہے، تو ہم ایک نئی اسکل ڈیولپمنٹ اور اس کے اندر سرٹیفکیشن کے اندر گورنمنٹ کا پیسہ لگ رہا ہے. دیکھیں، لیبر کو جہاں تک ٹرین کرنے کا کام ہے وہ بالکل گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو کرپشن ہے اس کے ایلیمنٹ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ریمیٹنسز ہمارا مین کمپوننٹ ہے ہماری اکانومی کی گروتھ کا. ٹھیک ہے نا؟ اس کو ریمیٹنسز کے چیپٹر کو ایسا نہیں چھوڑ سکتے. فیلڈ مارشل صاحب کا ایک ویژن ہے یوتھ کو لے کے، اور ہمارا جو اوورسیز 10 ملین پلس جو ہمارا اوورسیز پاکستانی ہے، یہ ریمیٹنسز انہی کی وجہ سے ہیں. ریمیٹنسز میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. میں تو آج درخواست کروں گا، اپیل کروں گا فیلڈ مارشل صاحب سے، ان کی ٹیم سے، کہ دیکھا جائے کہ 2024 کے اندر، 2023 کے اندر جب انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا یہ چیپٹر یوتھ کا، تو کتنی اسکل ڈیولپمنٹ ہوئی، ان کی یوٹیلائزیشن آؤٹ سائڈ دا کنٹری اور ود ان دا کنٹری کتنی ہوئی. کوئی نہ کوئی تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. کہ آپ نے سرٹیفکیشن دی، سرٹیفکیشن کے بعد وہ اس یوتھ کو کیا پلیٹ فارم کو ملا ہے، کچھ جاب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کہ فری کی آپ نے سرٹیفکیشن دے دی، گورنمنٹ کا پیسہ لگ گیا. تو ایسے جو کلپریٹس ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کو فوری طور پہ سزا ملنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، ہماری مین پارک ایکسپورٹ کے اندر، اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں، 20 بلین روپیز صرف میڈیکل کی شیپ کے اندر ہمارا یوتھ بھر رہا ہے باہر جانے کے لیے. 20 بلین روپیز، 7 بلینس پر ایئر آلموسٹ
ہم گورنمنٹ کے اندر ٹیکس انجیکٹ کرتے ہیں, یہی ورک فورس کرتی ہے. 5 بلینس ہمارے ٹیسٹنگ کے اندر, مینس کہ بلینز آف روپیز ہماری یوتھ اپنی بھر رہی ہے, ایکسپینس کر رہی ہے باہر جانے کے لیے. تو ان فیسز کے اندر اضافہ کرنے کے بجائے اس کے اندر کمی لانی چاہیے. وہ لائیں گے. ہماری جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, آپ یقین کریں گے, بینکرز ہیں, سیلز کے ہیں, مینیجریل پوسٹ کے ہیں, ایگزیکٹوز ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں نرسز, ہم بولتے ہیں کہ نرسز کا پیرامیڈیکل نرسز 2024 کے اندر 3000 گئی تھیں. ابھی آپ دیکھ لیں سپٹمبر تک آپ کا, اگست تک ہماری 1000 گئی ہیں. تو ہم نے تو 3000 کو 5000 کرنا تھا. ہم اس کا کلوزر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1500 1600 پہ ہوگا. تو ہم نے بیسیکلی فوکس یہ کر دیا فگر. ہم فگر کے اندر تو کر رہے ہیں, لیبر کے اندر 4 لاکھ بھیج دیں گے, ڈرائیورس کے اندر 2 لاکھ بھیج دیں گے, لیکن ہم اپنی ایجوکیٹڈ یوتھ کو جو ہم کر رہے ہیں ان کو ہم پلیٹ فارم نہیں دے رہے. میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی, آج بھی میں اپیل کروں گا. تمام پاکستان کے پرائیویٹ سکولز, گورنمنٹ سکولز, اس کے اندر گریڈ 6 سے گریڈ 7 سے آپ بیسک لینگویج دے دیں, 4 سے 5 انٹرنیشنل لینگویجز کے فوکس کریں, جس کے اندر جیپنیز ہے, چائنیز ہے, جرمن ہے, فرینچ ہے. دیکھیں یہ لینگویجز اگر آپ بچے کو جو یوتھ ہے ہماری کلاس گریڈ 6 سے دیں گے تو میٹرک کے بعد وہ ایلیجیبل ہوگا, اس کو پتہ ہوگا کہ اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے. ابھی تک ہم اسی دوڑ میں ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, MBA, ایڈوکیٹ, اس فیلڈ میں. اب انٹائرلی چینج ہو گئی گورنمنٹ, انٹائرلی چینج ہو گیا, پوری دنیا, ورلڈ چینج ہو رہا ہے. اب آپ کو وہ لوگ چاہیے جو اسینشلی گیپس ڈھونڈتے ہیں مارکیٹ میں, ان کو فل کرتے ہیں, فل یہ کرتے چیز ہیں انوویشن کے بغیر نہیں آتی. انوویشن کے دیکھیں آپ نے اگر اپنی یوتھ کو بیسک چائنیز سکھا دی تو آپ کا تو ٹریڈ ہی چائنا کے ساتھ ہے. جب میٹریکولیٹ ہونے کے بعد جب بچہ وہ باہر نکلے گا تو اس کے بعد اس کو چائنیز لینگویج آئے گی, وہ سوچے گا کہ میں نے کون سی سرٹیفکیشن کر کے, اور ایٹ دا ایج آف 20 وہ مارکیٹ میں ہوگا کچھ کمانے کے لیے, نہ کہ ہم 24 تک اس کو ایج تک MBA اور ڈاکٹرز اور انجینئر بنائیں گے. آپ دیکھ لیں انجینئرز ہمارے لاسٹ ایئر 8000 گئے تھے, اب 4000 ہیں جو ہماری ورک فورس باہر جا رہی ہے. IT میں دیکھ لیں 2000 تھے, 1000 ہو گیا پھر ابھی 2025 کے اندر. تو انفارچونیٹ ہم فوکس نہیں کر پا رہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم فگر بڑھا رہے ہیں, ریمیٹنسز بڑھا رہے ہیں. ریمیٹنسز کے اندر جو انسینٹیو ہیں, آج آپ گورنمنٹ ختم کر دیں, ریمیٹنسز آپ کی کم ہو جائیں گی. انسینٹیو بیس ریمیٹنسز آ رہی ہیں. ہم پلیٹ فارمز نہیں دے پا رہے ہم اوورسیز پاکستانیز کو کہ وہ ایکچوئل آپ ہماری آڈینس کے لیے تھوڑا کلیئر کریں گے کہ وائی یو کال اٹ انسینٹیو بیسڈ ریمیٹنسز. دیکھیں جو باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان انسینٹیو دیتا ہے آپ کو اوورسیز پاکستانیز کو, تاکہ وہ ریمیٹنسز زیادہ سے زیادہ بھیجیں. اس کے اندر پرسنٹیج دے رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پرسنٹیج دینے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو پلیٹ فارمز دیں, انویسٹمنٹ پلیٹ فارمز. آپ نے کنسٹرکشن کے اندر, آپ نے پراپرٹی کے اندر آپ نے اتنے ٹیکسز لگا دیے کہ اوورسیز پاکستانی انویسٹ ہی نہیں کر رہا. آپ دیکھیں ہماری جو مین پاور ہے وہ گلف اسٹیٹس کے اندر ہے. اس نے 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال کے بعد واپس پاکستان آنا ہے. اس نے کچھ نہ کچھ بنانا ہے. آپ ان کو پلیٹ فارم تو دینا. جو یورپین سائڈ پہ جا رہے ہیں مے بی کہ وہ نہ آئیں, مے بی کہ وہ اتنے ہی پیسے پاکستان بھیجیں جتنے ان کے پیرنٹس اور بہن بھائی اور بچے یہاں پہ ہیں. لیکن ہماری جو اسپیشلی ورک فورس ہماری گلف اسٹیٹس میں ہے, انہوں نے اپنا پورا پیسہ ادھر دینا ہے اور 5 7 سال 4 سال 3 سال کے بعد انہوں نے پاکستان آنا ہے. تو وہ ان کو ایسٹ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم دیں. تو اسی چیز پہ آئی ایم کمپلیٹلی وتھ یو. ایکچولی میرا کام موسٹلی اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ہوتا ہے, ایون ایٹ دا کمپنی جہاں میں کام کرتی ہوں, میرا SEC لینا دینا ہے. اینڈ آئی ایم کمپلیٹلی آف دا سیم ویو کہ آپ کو پتا 2 سال پہلے تک مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اسٹاک مارکیٹ ہوتی کیا ہے, یو نو, اور کہ پاکستان میں ہے. بیکاز ہمارے جتنے ادارے ہیں وہ انف پروموشن نہیں کرتے. ابھی تو مارکیٹ خود چل رہی ہے نا, یہ کسی کا کمال تو نہیں ہے, وہ تو مارکیٹ چل رہی ہے. تو نیچرلی وہ چیز اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو کہ اچھا اسٹاک مارکیٹ ہے. لیکن دس از ناٹ دا کمال آف اینی ادارہ, رائٹ. یہ رسپانسبلٹیز لائے کرتی ہیں بہت سارے بورڈس کے ساتھ. لیکن اب میرا جو ان کے ساتھ وہ رہتا ہے, جو ایک اختلاف کہہ لیں, اس کے اسینشلی یہ
these are essentially شاید I would say زیادہ ایج کے لوگ, ٹھیک ہے, جن کا شاید خود انویسٹمنٹ سے اتنا لینا دینا نہیں ہے. پہلی چیز تو آپ کو پری ریکوزٹس ڈالنی پڑیں گی کہ اگر آپ کسی چیز کے بورڈ پہ آ رہے ہو تو آپ کا اس انسٹرومنٹ میں تعلق ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ 10 سال کا. آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہونا چاہیے کہ آپ ٹریڈ کرتے تھے اسٹاک مارکیٹ میں, آپ نے انویسٹمنٹ کی بھی ہے, تاکہ آپ کو اس کے پھر مسائل سمجھ آتے ہیں. کیونکہ میرے اپنے بروکریج اکاؤنٹس ہیں, کیونکہ میں اس انڈسٹری میں آنے سے پہلے اس میں انویسٹ کرتی تھی, مجھے پتا ہے میرے لیے مشکلات کیا کیا تھی یہاں. تو میں اب بات کر سکتی ہوں کہ اچھا ہماری KYC بہت مشکل ہے, وہ کال بیک نہیں کرتے, بروکریج والے آپ کی ہیلپ نہیں کرتے, ڈاکیومنٹیشن میں بہت ٹائم لگتا ہے, اتنا سلو پروسیس ہے, چارٹس اویلیبل نہیں ہے. تو اگر میں نے وہ چیز نہ ایکسپیرینس کی ہوتی, سب چیزیں آپ کتابوں میں پڑھ کے نہیں دیکھتے, یو نو, تو یو فرسٹلی نیڈ پیپل جن کا وہ ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے. پھر دوسری چیز آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کا یوتھ بل جائے اس ملک میں. آپ کے جو آج کل کے بچے ہیں یہ ٹک ٹاک والی قوم ہے, ٹھیک ہے, یہ اپنی زیادہ نیوز بھی ٹک ٹاک سے ہی دیکھتی ہے. آپ کے نیوز پیجز کے جو ٹک ٹاک اکاؤنٹس ہیں وہاں سے یہ ایک دوسرے کو بھیج کے دیکھتے ہیں چیزیں. اور آپ کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ ان کے دماغ میں کوئی چیز ڈالنے کے لیے آپ کو ان کی زبان میں سمجھانا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ نے ایک آدمی کو ایک سوٹ میں ڈال دیا, بریف کیس پکڑا دیا اور آپ اس سے بھاشن سنوا رہے ہیں. The children don't care about this. ان کے لیے کرپٹو کی دنیا, کرپٹو کوئی بہترین چیز ہے, آف کورس ناٹ, لیکن کرپٹو نے ان کے لیے آسانی پیدا کی ہے. It's welcoming. So I am completely with you on that کہ these investment avenues have to be given priority, and especially آپ کو ایک, I believe there was some kind of a youth council that was made کچھ ٹائم پہلے, اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. انفارچونیٹ یہی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. میں بار بار یہی تو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو پلیٹ فارمز دیں گے نا اوورسیز پاکستانیز کو, جو کہ انسکلڈ اور اسکلڈ ہیں, جو تھوڑا تھوڑا پیسہ بھیجتے ہیں, آپ کے $38 بلین کے اندر موسٹلی پیسہ انہیں کا ہی ہے, ٹھیک ہے. آپ ان کو یہ دیکھیں, جو آپ ٹریڈس کی بات کرتی ہیں, انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں ہم سب, تو یہ تب ہی پاسبل ہے کہ ان کو ایسا آسان راستہ دیا جائے تاکہ وہ ان سائٹس پہ آئیں. وہ دیکھیں یار ہم نے بینکنگ سیکٹر کے اندر ہم انویسٹ کریں گے, ہمیں $2 یہاں سے بچ جائیں گے, ہم وہاں پہ انویسٹ کریں گے $4 وہاں سے بچ جائیں گے. دیکھیں انہوں نے 12 گھنٹے جو جاب کرنی ہے نا باہر گرمی کے اندر, اس کو ہم فیل نہیں کر سکتے. ہم نے تو یہاں سے بھیج دیا, وہاں سے جو وہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں اس کو ہمیں فیل کرنا ہوگا. وہ ہم فیل کریں گے. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ان کا ویژن ہے, وی آر اسٹینڈنگ ود ہیم ایز اے بزنس کمیونٹی, ایز مائی ایسوسیشن ٹوپا کے پلیٹ فارم سے ہم ان کے ویژن کے ساتھ ہیں, لیکن کرپشن کو ختم کرنا ہوگا. اور جو اسپیسیفک فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے سجیشنز نہیں لیں, ان کو آن بورڈ لیں. دیکھیں آن بورڈ لیں گے تو ان کو, جیسے آپ کو اپنی بینکنگ سیکٹر کا پتہ ہے, کرپٹو کا پتہ ہے, تو ہم سے سجیشن لے کے ان کی امپلیمنٹیشن کے بعد 2-3 ڈفرینٹ دکانیں کھل جاتی ہیں. کبھی بھی کوئی بھی بزنس ہو, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بھی چیز ہو, کچھ لوگوں کے غلط ہونے سے وہ چیز غلط نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی, بس یہ میں نہیں, موسٹ ڈیفینیٹلی. اینڈ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم, ابھی بات ہو رہی تھی اباؤٹ فریکشنلائزنگ گورنمنٹ کے بجٹس, رائٹ, کہ آپ ریجنلی بھی نہیں دیں, آپ اس کو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر دیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز سے زیادہ ایفیشنسی آ سکتی ہے؟ بیکاز پھر آپ اسپیسیفک لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں, رائٹ, ٹیکنیکلی, رادر دین کہ ایک 100 لوگوں کا ایک پورا پینل بیٹھا ہوا ہے, اب آپ اس میں سے کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اگر آپ نے وہ 10 ٹکڑے بنا دیے, اب آپ کے 10 لوگ ہی ہیں, ان میں ہی آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. وہ تو آپس میں ان سے پوچھ کے آپ کو شاید سمجھ آ جائے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. تو فریکشنلائزنگ گورنمنٹ بجٹس, incentivizing education especially, and then catching کے especially because I believe ہمارے جو سب سے زیادہ گورنمنٹ کے allocations اور budgets کے slippages ہوتے ہیں وہ شاید ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن میں ہی ہوتے ہیں. ایجوکیشن میں تو نہیں ہوتے, ہیلتھ کیئر کے اندر ہیں. نہیں, ایجوکیشن میں کتنے ایسے ادارے ہیں جو یہ اسکول بن گیا خالی پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر فیسیں بھی جا رہی ہیں, بہت ساری چیزیں بھی جا رہی ہیں, لیکن ان کے اندر بچے ہی نہیں پڑھے. تو یہی تو میں رو رہا ہوں کہ آپ کر کے تو دیکھیں. میں 2 سال سے رو رہا ہوں. بالکل. کہ آپ گریڈ 6 سے نا آپ انٹرنیشنل لینگویج کرا دیں بچے کو, جو کہ کمپلسری بھی ہو, کمپلسری ہونی چاہیے,
اور کمپلیمنٹری بھی ہونی چاہیے. ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر اس کے چارجز بڑھا دیے جاتے ہیں, ان کی فیسز بڑھا دی جاتی ہیں. ون تھنگ جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں نا بہت, اگر میں بات کروں کہ جتنا آپ کا ورک فورس ہے جو اپنے بچوں کو کام میں لگا دیتا ہے, اور دیکھیں ان کی بھی ایک مجبوری ہے, رائٹ, دے ہیو ماؤتھس ٹو فیڈ, تو وہ جتنے زیادہ جگہوں پہ کام کریں گے اتنی ان کی زیادہ انکم بڑھے گی. تو آئی واز تھنکنگ کہ بیکاز مجھے پتا ہے کہ فزیکلی اسکول میں جانا از ڈیفیکلٹ فار دیم, وہ پیٹرول خرچ کر کے ڈراپ کرنا, پک کرنا, پھر ان کے امی ابو لیبررز ہیں, ان کی تو پوری دن کی دہاڑی ہوتی ہے, بچوں کو پک کیسے کریں گے, بہت سارے لوجسٹیکل ایشوز ہوتے ہیں. کر سکتے ہیں, دیٹس واٹ آئی واز گوئنگ ٹو سے, کہ سب کے گھر میں ایک اسمارٹ فون تو ہے. آن لائن کر سکتے ہیں. یہ پلیٹ فارم گورنمنٹ آف پاکستان دے, ہماری سندھ گورنمنٹ دے, ہماری پنجاب گورنمنٹ دے, فیڈرل گورنمنٹ دے, آن لائن پورٹل دیں, اور وہ سرٹیفکیشن دیں ہماری یوتھ کو کہ یہ 3 مہینے کا 4 مہینے کا یہ کورس ہے, آن لائن کریں, آپ اس سے ٹیسٹ پاس کریں, آپ دیکھیں گے بیسک سے لے کے سب سے کمپلیکیٹ تک اویلیبل ہونا چاہیے, اور فری آف کاسٹ ہونا چاہیے. خدا رہا میں درخواست آپ نے ایک ہی دفعہ وہ چیز ریکارڈ کرنی ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم پروپوزلز دیتے ہیں تو وہ اس کی جو فنش گڈ ہے, جو اس کی یوٹیلائزیشن ہے, اس کے اندر بلینز آف روپیز جو ہے وہ پھر چارج ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یار اپنی یوتھ کو ایسا پلیٹ فارم دے دیں, آن لائن اپنی لینگویج کرے, اس کا ٹیسٹ کرائیں, اس کی ٹیسٹ کے بعد آپ یقین کریں گی وہ ہماری یوتھ جو اس ٹائم پہ جابس کر رہی ہے, اچھی جابس کر رہی ہے, جب وہ اپنے آپ کو گوگل سرچ کرے گا نا کہ یار میری اپرچونیٹی کس ملک میں ہے, یورپ میں ہے, جرمنی میں ہے, کہاں پہ کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے, میں اس لینگویج کو سیکھ لیتا ہوں. وہ آن لائن اگر وہ لینگویج سیکھے, اس کی سرٹیفکیشن, لیگل سرٹیفکیشن آ جائے گی, تو اس کے بعد اس کے لیے اپرچونیٹیز کے راستے کھل جائیں گے. باہر کے یورپین سائٹ جو آپ کو پتہ ہے, وہاں پہ اس ٹائم پہ بھی وہ تو لوگ بول رہے ہیں پلیز آ کے رہ لیں, مائگریشن کے اوپر 1 ملین پلس. لاسٹ فیو ڈیز بیک آئی واز ان اے میٹنگ, آئی واز چیئرنگ دیٹ میٹنگ ود دا جرمن ڈیلیگیشن اسلام آباد. تو یہی بات ہو رہی تھی کہ مائگریشن کے اوپر وہ کہہ رہے تھے آپ آئیں, ویلکمنگ تھے. دیکھیں ان فورمز کو استعمال, پاپولیشن چاہیے, دیکھیں چاہیے نا 1 ملین ورک فورس چاہیے اس ٹائم پہ یورپ کو, بس ان کے پری ریکوزٹس فل کر لیں اور آپ کو وہ چیز اس کو پورا کر دیں. ہمارے پہ یقین کریں ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس کتنی کالز آتی ہیں, وہ کہتے ہیں سر ہمارے لیے جاب. میں کہتا ہوں کیسے کروں, کہاں سے کروں, ہمارے پاس تو لیبر, ڈرائیور, شٹرنگ, اسٹیل, میسن, پلمبر, اس کے ساتھ ایجوکیٹڈ یوتھ کے لیے ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. درخواست کر رہا ہوں, اپیل کر رہا ہوں فیلڈ مارشل صاحب سے کہ سر وی آر لوکنگ, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں, آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہی پاکستان ہے. آپ ریمیٹنسز بڑھیں گی, جینوئن طریقے سے بڑھیں گی. آپ کی جو یوتھ جائے گی, یہی پڑھی لکھی یوتھ باہر جا کے آپ کا ایسٹ بنے گی. ہمیں اس یوتھ کو ایسٹ بنانا ہے, ہم لائبلٹی بنا رہے ہیں. اسپیشلی اگر پاکستانیوں کو یہ چیز نظر آنا شروع ہو کہ ہمارے ملک میں اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ چیز اس سے بہتری آئے گی, جس طرح ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں ہوتا ہے, رائٹ. وہاں ایک ایسا کلچر ہے کہ ہمیشہ جو بندہ باہر جاتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرتا ہے, لیکن شرط یہ کہ آپ کو فیل ہو کہ اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے آپ کے ملک کو. جی فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ چیزیں, بیسک چیزیں کرنے سے آپ اپنے ملک میں جب آپ کے ایف ڈی آئیز آئیں گی, آپ کی باہر کی کمپنی, اب سعودی عربیہ سے آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئے گی, آئل اینڈ گیس کے اندر آئے گی, منرلس, مائنس, ہر چیز میں آئیں گی. یورپین کنٹریز آئیں گی, آپ کی دوسری کنٹریز جب انویسٹمنٹ کریں گی تو ہمارے پاس یوتھ کو بیسک چیز پتہ ہو. ہم انٹرپریٹرز پہ بیسڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم انٹرپریٹر سے یہ اس کانسیپٹ سے نکلنا ہوگا. آپ کے پاس ایسی یوتھ ہو جس کے بعد ڈگری بھی ہو, ایکسپیرینس بھی ہو, ایک لینگویج بھی ہو. ڈیفینیٹلی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. عدنان صاحب آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں, آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو سو مچ. اب جب بھی آتے ہیں آپ اسپیشلی کتنا پازیٹیو مومنٹم رکھتے ہیں ہمارے ملک کے لیے, وچ از ایٹ دس کائنڈ آف ٹائم اٹس اے ریئرٹی. سو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ یو, اینڈ آف کورس وی ووڈ لو ٹو ہیو یو اگین آن دا شو whenever you have time. And I will see you guys next time. Till then, take care. Khuda Hafiz.